अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स। मैं हूं आदिल अब्बासी और आज के जो अहम टॉपिक्स हैं, इश्यूज़ हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज़ में सीनियर तजियाकार चौधरी गुलाम हुसैन साहब और साबिर शाकिर साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कलअदम करार देने के लिए जो पीपल्स पार्टी गई थी, और वो अदालत ने जो है वो समात खारिज कर दी है। उस पर जो है वो 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला आया है, उस पर बात करेंगे। नैब जाना है मरियम नवाज साहिबा ने। नैब जाने से पहले उन्होंने एक अपनी जमानत भी करा ली है। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तारी से रोक दिया है और 12 अप्रैल तक मरियम साहिबा की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। लेकिन क्या अभी भी उसी लाओ लश्कर के साथ मरियम साहिबा जाएंगी नैब में? नैब ने भी जो है वो एक लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जत्थे जो है वो लेके ना लाए जाएं, जत्थे ना लाए जाएं। इस पर भी हम बात करेंगे और कुछ और अहम इश्यूज पर बात होगी। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, कुछ और अहम डेवलपमेंट्स है जिस पर हमने आज बात करनी है। प्रोग्राम के आगाज में जो है वो सबसे पहले जो है जो नैब की तरफ से एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है उस पर, और जो जमानत कराई है मरियम बीबी ने, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो है वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे शुरू करता हूं। जमानत करा ली है मरियम साहिबा ने, मगर वो मामला अभी भी वहां है कि वो जिस अंदाज से जाना चाहते हैं पीडीएम लेकर, कारकुनों को लेकर, वो मामला अभी वहीं पर है। योर टेक ऑन कौन? नहीं, मरियम नवाज जो कह रही कि हम दबाव डाल रहे हैं, वो हमारा मुंह ना ही खुलवाएं तो बेहतर है। हमारे पास जो ऐसी चीज़ें हैं तहरीरी शक्ल में और तस्वीरी सूरत में कि ये सारे बिल बुलाते फिरेंगे, फिर ये कह देंगे कि तौहीन अदालत हो गई, फलां हो गया। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये नहीं, कुछ लोग जो है पीटीआई के सर्कल या नून लीग के मुखालिफ वो लगा रहे हैं जी वो 2 घंटे में दे दी बेल, 30 मिनट में दे दी। तो कोई भी क्राइम हो पाकिस्तान के अंदर, जो लॉ है इस वक्त तक, कोई भी शख्स अगर प्री अरेस्ट बेल बिफोर अरेस्ट कराने जाता है तो उसको 99.9% केसेस में बेल दे दी जाती है। कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है, इसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक। अब नैब वहाँ गई है जी, हमारे ऊपर हमला करने लगे हैं, ये जुलूस लेके आ रहे हैं। आपको पता है, और मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि अभी एक नुक्ते पर इतफाक हुआ है मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का और फजल रहमान का, कि हमने हर सूरत में रियासती अदारों के साथ तसादम कराना है। ये हमने कबल भी मोहम्मद जुबैर जो है उनकी मौजूदगी में भी ये बात की मैं खुला कहना चाहता हूँ कि उनका एक ही एजेंडा है कि यहाँ मुल्क में खून खराबा हो, मारा मारी हो और खूनी तसादम की तरफ मुल्क को ले जाया जाए। अब उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं जाते? कौन है? और लोग भी जाते हैं, नैब में पेश होते हैं तो वो जुलूस लेके जाते हैं। ठीक, ये बताएं। बिल्कुल ठीक। साबिर साहब, जरा आप भी इस पर अपनी राय का पहले इजहार कर दें कि मरियम साहिबा ने जमानत करा ली है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने अंदाज से जाना चाहती हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्या खौफ, क्या मसला, या क्या पैगाम देना चाहती हैं वो? क्योंकि चौधरी साहब का ये ख्याल है कि ये हर सूरत तसादुम चाहते हैं रियासती इदारों से। इसमें अपोजिशन को तो यही सूट करता है कि वो अनरेस्ट पैदा करें और यही उनका मसला नज़र है। और क्योंकि पीडीएम में ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के ने उनके साथ काफ़ी हाथ किया है। सेनेट के इलेक्शन में वो हार चुके हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बाद अब पीपल्स पार्टी भी उनको क्या कहना चाहिए, दागे वफाकत दे गई है। तो इसलिए अब उनके पास, उनको मेरा ख्याल है कि मरियम सफदर साहबा को ये शायद उनको शुबा होता जा रहा है कि वो माइनस हो रही हैं, और माइनस होने के साथ साथ ख़ास तौर पे हमजा शहबाज के साथ अमेरिकी कौंसलर जनरल की मुलाकात वो बहुत तकलीफ दे है मरियम सफदर साहबा के लिए। क्योंकि मरियम सफदर साहबा ने ये कहा था कि जिसने बात करनी है मुस्लिम लीग नून के लिए तो वो मैं हूँ, मेरे साथ बात करे। तो दूसरी जानिब हमजा शहबाज के साथ अमेरिकी कौंसलर जनरल की मुलाकात हो गई, और फिर बिलावल भुट्टो का ये कहना कि उनको अपने से कमतर समझना कि वो नायब सदर हैं तो पीपल्स पार्टी का कोई नायब सदर ही को जवाब देगा। तो ये वो सारी बातें ऐसी हैं कि जो मरियम सफदर के लिए काफ़ी तकलीफ दे हैं, और उनको इस बात का धड़का लगा हुआ है कि शायद उनको माइनस किया जा रहा है या वो माइनस हो रही है। इसलिए वो अपने आप को
ریلیونٹ رہ رہی ہیں. پھر ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے، اور اگر گرفتار کر لیا گیا تو باقی پیپلز جو پارٹی ہے، پارلیمانی پارٹی یا پارٹی کے دیگر انتظام، وہ بھی حمزہ شہباز کے پاس چلے جائیں گے. تو آئی تھنک وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اپنے مسل دکھائیں اور اداروں کو تھوڑا سا اپنے مسل دکھائیں اور ادارے پیچھے ہٹ جائیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ آج ان کو ایک ریلیف، بہت بڑا ریلیف ملا ہے، اور اس ریلیف کے بعد ان کو مزید حوصلہ ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی بھی وہ 26 مارچ کو اسی طریقے سے جانا چاہ رہی ہیں یا پھر اب وہ ریویو کریں گی. یہ ہے ایک اہم بات. لیکن ظاہر اپوزیشن ہے، انہوں نے تو وہی کرنا ہے کہ ان کو سوٹ کرتا ہے، اور اس وقت ان کو جو خطرہ لگا ہوا ہے اس خطرے کے پیش نظر آپ کا یہ خیال ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ کو یہ لگتا ہے کہ وہ مائنس ہوتی جا رہی ہیں، تو وہ آؤٹ آف فرسٹریشن یہ سارے سٹیپس لے رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پی ڈی ایم بھی پی ڈی ایم نہیں رہی، اور جو پارٹی کے اندر بھی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں وہ ہو گئے ہیں، اور پھر فیملی میں بھی نقطہ نظر پہ اختلاف بڑھتا جا رہا ہے. تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ مائنس ہو رہی ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی وجہ سے ہی وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ شاید کچھ ان کو مل جائے کسی انداز سے کہ وہ پرابلمیٹک ہیں اور رہیں گی، اور جب تک ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا یا ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا نہیں کی جاتی. کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا جو جھگڑا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز پہ الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے دغا دیا ہے، چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہروا دیا، غفور حیدری صاحب کو ہروا دیا، اور اس کے بعد وہ اب لیڈر آف اپوزیشن جو کہ مسلم لیگ نواز نے مانگا ہوا تھا وہ بھی نہیں دے رہے، اور بلاول بھٹو کا لاہور میں آ کے منصورہ میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ یہ سیاسی خاندان یہ سلیکٹڈ ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں یکدم ہوئی ہیں کہ پھر اب اندر کی باتیں مسلم لیگ نواز نے بھی باہر بتانا شروع کر دی. خاص طور پہ رانا ثناء صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ زرداری صاحب نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے تو میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑ نہیں سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تلخیاں کافی بڑھ گئی ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ کو اب اپنی جگہ بنانی ہے. اور بلاول نے جو میسج ایک طرف کہ میں تو جی صابر صاحب کمپلیٹ کر لیں آپ. جی بلاول نے جو میسج دیا مریم صفدر کو نائب صدر کہہ کے، تو اس کا مطلب تھا کہ میرا جو لیول ہے وہ ہے شہباز شریف صاحب، میں تو ان سے بات کروں گا اور ان کی کسی بات کا جواب دوں گا. مریم کی کسی بات کا جواب دینا یا ان کی کسی بات کا نوٹس لینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا میرے نزدیک. تو یہ بڑی ٹھیک، یعنی انہوں نے بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے جو ہے وہ یہ پیغام کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ آپ کا میرا سیاسی لیول اور ڈیزگنیشن عہدہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہے. لیکن انٹرسٹنگلی اگر ادھر ایک مولانا صاحب ہیں تو ادھر بھی جماعت اسلامی کی سپورٹ لے کر جو مذہبی سپورٹ پی ایم ایل این اپنے ساتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پیپلز پارٹی نے بھی جماعت اسلامی کو انگیج کر لیا لیڈر آف دی اپوزیشن والے معاملے پر بھی. اور ویسے بھی ایک سگنلنگ کرنی ہوتی ہے نا سیاست میں کہ جی ہمارے ساتھ بھی مذہبی سپورٹ ہے اور ہم بھی جو ہے وہ ریلیونٹ ہیں. اور بقول فواد چودھری صاحب کے، وہ آپ جانتے ہیں وہ بڑے بلنٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دونوں نے نئے امام جو ہیں وہ تلاش کر لی ہیں، اپنے نئے دونوں کے پاس امام آ گئے. وہ کہتی ہیں کہ میں نہتی ہوں، میرے ساتھ جو ہے وہ بس ہم نے بڑا برداشت کر لیا، برداشت مزید نہیں کریں گے، اور یہ سب صبر کا ہمارے نتیجہ ہے. وہ نہتی کہہ رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ آئسولیشن میں جا رہی ہیں اس لیے پریشان ہیں. چودھری صاحب آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی لڑائی کی تیاری پکڑی جا رہی ہے. ادھر نیب جو ہے وہ سچی بات ہے کہ وہ بھی منت پروگرام پہ ہے کہ بھائی ان کو روکیں کہ یہ وہاں پر لوگوں کو نہ لے کر آئیں. سو یہ سب کیا ہو رہا ہے، ذرا پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ مریم بی بی نے اس پر پہلی مرتبہ نیب کو شاید ریڈ زون ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نہتی عورت کا کتنا خوف ہے. جی، اور غفور حیدری صاحب نے بھی جو بات کی تھی ذرا وہ بھی سنوا دیں تاکہ ایک ساتھ پھر ڈسکشن کریں گے اس پر. مریم صاحبہ نے ریلیف لی ہے، ریلیف اس کو نہیں ملی ہے. اگر ملی ہے تو پھر ہماری دباؤ کی وجہ سے ملی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ ہم 26 مارچ کو بی بی مریم کے ساتھ ہمارے کارکن ساتھ ہوں گے. دیکھیں نجی محفلوں میں یہ بات ہوتی رہی ہے اور مولانا صاحب کی طرف سے یہ پیغام جاتا رہا ہے کہ میرا ایک دھرنا تھا، اس دھرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ میاں صاحب کو ریلیف ملا.
وہ تو خیر ختم ہو گیا احتجاج میاں صاحب چلے گئے. اب مریم صاحبہ ایک طرف اپنا اثر رسوخ بتا رہی ہیں کہ جی دیکھیں میں نے جانا ہے اور لوگ بھی آئیں گے اور نیب یہ سب کچھ کرتا ہے, لیکن دوسری طرف غفور حیدری صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ریلیف ملا ہے تو وہ ہماری وجہ سے ملا ہے. چوئی صاحب, یہ ریلیف کون دے رہا ہے, کس کو دے رہا ہے اور کس لیے کوئی ریلیف نہیں ملا. ایسی میں نے پہلے بھی کہا کہ بیل بیفور ریسٹ از اے ویری نارمل پریکٹس ان پاکستان. اگر کسی نے چوری کی ہو, ڈاکہ مارا ہو, قتل کیا ہو, اینی تھنگ ٹو دہشت گردی, اغوا برائے تو کوئی بھی ہینس کرائم ہو, اگر وہ بیل لینا چاہتا ہے تو وہ چل کے اس کو مل جاتی ہے. کوئی یعنی 99.9% کیسز میں بیل مل جاتی ہے. کوئی شاذ ہی ہے کہ بیل نہ ہو. لہٰذا میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. میں اصل بات پر پھر انسسٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو آپس میں, نواز شریف نے کہا جتنا پیسہ چاہیے میں دیتا ہوں, تم نے فوج کو ٹارگٹ کرنا ہے, تم کو ISI پر حملہ کرنا ہے, تم نے دونوں کو ملا کے اور ریاستی اداروں کے اوپر ٹارگٹ کرنا ہے. اور اس کے تحت انہوں نے کہا 26 مارچ کو لاہور میں پہلا تصادم ہونا چاہیے اور 4-6 خدا نخواستہ یعنی نیچے پھینکنے چاہیے باڈیز. جی باڈی بیگز چاہیے ان کو. انفارچونیٹلی یہ بہت غلط ہے. تو اگر یہ نیب جو ہے, اگر جرائم پیشہ لوگ جو ہیں, چور ڈاکو جو لٹیرے ہیں, جو لوگوں کے قبضے کر کے بیٹھے ہیں, جو پیسہ کھا کے بیٹھے, اگر ان کو نہیں پکڑ سکتی تو اگر یہ عدالتوں میں اور ادھر ماری پھر رہی, کبھی رینجرز لے آؤ, کبھی اس کو لے آؤ, کبھی اس کو لے, تو بند کریں یہ کاروبار, ان کو دندلانے دیں. پھر کل ان کی بھی سماعت مقرر ہو گئی ہے. نیب نے جو درخواست کی ہے کہ اکیلے آئیں تو ساتھ جو ہے وہ یہ نہ لے کر آئیں, یہ سارا اس پر کیا آپ کی رائے ہے؟ بال وہ تو ان کو نیب والے تو سرکاری ملازم ہیں, سارا سرکاری ایک ادارہ ہے. انہوں نے اب جتھا تو تیار نہیں کرنا نا کہ وہ بھی ایک جلوس کے مقابلے میں ایک جلوس وہ نکال دے. کوئی یہ وہاں مقابلہ تو نہیں کرنا انہوں نے. لیکن ان کو چاہیے اگر واقعی انہوں نے مریم کے ساتھ کارروائی کرنی ہے اس کے خلاف, تو یہ اگر جلوس لا گئے یہ ہیلی کاپٹر پر جائیں اور وہاں ان سے اریسٹ کر لیں ان کو, یا وہاں ٹیم کے بھیج کے وہاں سے بیان لے دیں. یہ نیب انڈیپینڈنٹلی ایکٹ نہیں کر رہی. انہوں نے ہائی کورٹ نے نیب کو آرڈر دیے ہوئے ہیں کہ آپ کا کام ہے کہ ان کیسز میں مریم کا تو بیان لیں کہ ان کا کیا موقف ہے, اس میں ان کا کیا رول ہے یا نہیں ہے. تو دے آر ایکٹنگ اکارڈنگ ٹو نیب کہ ہم تو عدالتی حکم پر چل رہے ہیں. ٹھیک. صابر صاحب, جہاں سے بیل ملی ہے وہیں درخواست لگی ہے, اور دوسرا یہ کہ اب نیب کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے, تو لہٰذا وہ اکیلی آئیں. اس پر آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں, یہ تو نیب کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں. اپولوجیٹک انتظامات کرنے چاہیے اور ان کو فیس کرنا چاہیے. اب وہ بھی ہائی کورٹ کا کندھا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہی فرق ہے پیپلز پارٹی میں اور شریف فیملی میں, کہ پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب جو گرفتار کرنا چاہا, انہوں نے کہا جی آ جائیں, میں حاضر ہوں, لے جائیں مجھے. وہ گرفتار بھی ہو گئے. پھر فریال تالپور صاحبہ بھی گرفتار ہوئی, انہوں نے اپنی جیل بھی کاٹ لی, پھر وہ ضمانت پہ رہا ہو گئے. مریم صفدر کا میں اگین یہ کہوں گا کہ ان کو یہ مسئلہ ہے, اور جو کہتی ہے نا میں نہتی لڑکی ہوں, تو وہ فرسٹریشن ہی ہے کہ میں تو پھر جو میرے سے ہو سکا ہوں میں وہی کروں گی, اگر پکڑ سکتے تو پکڑ لیں. وہ اس وقت مزاحمت کی سیاست کے علمبردار بننا چاہ رہی ہیں, کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے کر رہی ہے, باقی بھی سب کر رہے ہیں. لیکن ایک جو آپ نے غفور حیدری صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنوایا, مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو یا شریف فیملی کو ایک اور دھچکا بھی لگنے والا ہے, اور وہ ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کا. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی یہ الزامات آنے والے دنوں میں شریف فیملی ہی لگائے گی کہ دیکھیں جی اب مولانا صاحب بھی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. تو مولانا کی نہیں تو لیکن صابر صاحب ایک بات بتائیں, اگر ایسا مستقبل قریب میں ہو جاتا ہے, جس کے امکانات ہیں, یہ پاسبل ہے, کیونکہ دیکھیں لڑائی کیا ہے, لڑائی تو یہ ہے نا کہ زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میاں صاحب پاکستان آ جائیں, پاکستان آپ آ جائیں, پھر ساتھ ہم یہ تحریک بھی چلا لیتے ہیں, سارا کچھ فیس کر لیں گے. مولانا صاحب پیچھے ایک دھرنا کر چکے, اسٹرگل میں وہ ہمیشہ کبھی استعفوں تک بات قریب جاتی ہے, پھر استعفوں پہ پیپلز پارٹی نکل گئی, وہ آخری احتجاج سے پہلے PMLN نکل گئی تھی, اس طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو اگر تیسرے اوور میں اگر خود مولانا صاحب نکل جاتے ہیں تو یہ کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہوگی, یہ تو اپرچونٹیز ہوتی ہیں سیاست میں.
اور اس سے کوئی بھی اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے؟ یہ ماضی میں دیکھیں نا، ماضی دھرنے میں کیا ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور آئے، لاہور میں انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنا چاہی، نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا جی وہ ہاسپٹل میں ہے، ملاقات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، اور ان سے ملاقات نہیں کی۔ وہ شہباز شریف صاحب کا انتظار کرتے رہے، شہباز شریف صاحب بھی نہیں آئے اور لوگ بھی نہیں آئے، مسلم لیگ نواز نے استقبال تک نہیں کیا۔ تو جب یہ ساری چیزیں مولانا کے ساتھ پچھلی دفعہ ہو چکی ہیں، جبکہ اسی دھرنے کے نتیجے میں پس پردہ نواز شریف صاحب اڈیالہ سے نیب پہنچے، اڈیالہ کہہ رہا ہوں کوٹ لکھپت سے نیب پہنچے، نیب سے سروسز ہاسپٹل پہنچے، سروسز ہاسپٹل سے وہ سیدھے چلے گئے جاتی عمرہ، اور وہاں سے چلے گئے قطر کی شاہی پرواز پہ لندن۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اسی دھرنے کے پس پردہ یہ سب کچھ ہوا تھا، جبکہ مولانا کو نہیں پتا تھا کہ ان کے دھرنے کو اس طریقے سے رینٹا دھرنا کا درجہ دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی انویسٹمنٹ ہماری ہے اور اس کا فائدہ بھی ہم اٹھائیں گے۔ تو مولانا کے ساتھ تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی اور ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا، تو اس لیے مولانا بھی اب سوچ سمجھ کے ہی قدم اٹھائیں گے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز یا مریم صفدر صاحبہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہیں مولانا سے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن کی جب سینٹ میں ٹائم آ رہا ہے تو اس میں جو 5 سینیٹر ہیں مولانا کے، وہ بھی چاہ رہی ہیں کہ وہ وزن ہمارے پلڑے میں ڈال دیں تاکہ ہماری پوزیشن مستحکم ہو، اور لیڈر آف اپوزیشن جو زرداری صاحب لینا چاہ رہے ہیں وہ نہ لیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ مولانا جو ہیں وہ زرداری صاحب کو چھوڑ کے مریم صفدر صاحبہ کی بات مانیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چوئی صاحب آپ کوئی بات کریں؟ اب دیکھیں، میں صابر شاکر اور عادل عباسی صاحب آپ مجھے دونوں جواب دیں کہ یہ جو مریم کا، نواز شریف کا اور فضل الرحمان کا یہ ایک اپنا ہی ان کا اندازہ ہے، وشفل تھنک لیں یا جو کہنے کہ خواہشاں کوڑے ہونیاں تو کوئی پیدل نہ پھردا، اس کے اگر مطابق دیکھا جائے آیا یہ ریاستی اداروں کو اوور پاور کر سکتے ہیں؟ کیا کین دے ڈیفیٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان؟ اس کا ایک جواب دے دے۔ آیا ان کے خیال میں حکومت جو ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹھی ہے؟ عمران خان کی اور پنجاب میں بھی گورنمنٹ، کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی، سینٹ میں بھی آلموسٹ میجارٹی، قومی اسمبلی میں بھی جو چیلنج ہوا تھا انہوں نے اس کو ٹریک کو کور کر لیا ہے، اور پرائم منسٹر کی جو انٹرنیشنل حیثیت ہے از سیکنڈ ٹو نن۔ اس سارے کو وہ اوور پاور کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا ان کو کون تسلیاں جھوٹی اور سچی دے رہا ہے کہ جی آپ پہ جاؤ، اب مطلب آپ لاشیں گر جائیں گی تو ہم تمہاری جان چھٹوا رہے ہیں؟ یہ واٹ از گوئنگ آن؟ مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا، آپ دونوں ہی دیں جواب۔ میری رائے یہ ہے اس معاملے میں کہ ہم نے جو ماضی میں تاریخ دیکھی ہے سیاسی جماعتوں کی بھی، اگر تو کوئی سیاسی جدوجہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اس میں ایک پروسیس ہے، وقت لگتا ہے، آپ کی ڈیمانڈ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ہی پوری ہوتی ہے الٹیمیٹلی۔ لڑائی کی سیاست ہم نے کراچی میں دیکھا کامیاب نہیں ہوئی، ہم نے بلوچستان میں دیکھا کامیاب نہیں ہوئی، ہم نے کے پی کے اندر بھی دیکھا کامیاب نہیں ہوئی۔ اب یہ پنجاب کے اندر ایک ماحول ہے جس کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کنفرنٹیشن اس حد تک چلی جائے۔ انسٹیٹیوشنز سے لڑائی تو کسی صورت بھی نتیجہ لیکن اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے ان بندوں سے جان چھڑانی ہے۔ سر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ماضی یہ بتاتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ لڑائی میں سیاسی جماعتیں کبھی وہ اچیو نہیں کر پاتی جو کرنا چاہتی ہیں۔ صابر شاکر صاحب کا موقف میں بالکل لے لیتا ہوں، لیکن جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اگر وہ کرتے رہو، میں خیال ہے پیپلز پارٹی اسی طرف انہیں لے جانا چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاسی راستہ نکال لیا جائے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ تصادم کا راستہ ہے۔ صابر شاکر صاحب، یور ٹیک آن۔ چوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ بتا دیں کہ جی یہ جس طرف لے جا رہے ہیں معاملے کو، اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے؟ یہ مسلم لیگ نواز کو تو یہ سوٹ کرتا ہے، خاص طور پہ شریف فیملی کو۔ میں پھر کہوں گا کہ شریف فیملی میں صرف مریم صفدر صاحبہ، ابھی بھی حمزہ شہباز کی طرف سے یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا جس میں مریم صفدر صاحبہ کی جو زندگی کو خطرہ قرار دیا جا رہا ہے سو کالڈ، اس کی سپورٹ میں کی کوئی بات کی گئی ہو، یا جو لب و لہجہ یہ مریم صفدر صاحبہ کا ہے حمزہ شہبازیاں کی وہی بات کی ہو، تو وہ ابھی بھی تھوڑا سا وہ کیا کہنا چاہیے ایک چانس لینا چاہ رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مریم صفدر کو یہی کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال گزر گئے، 2.25 3 سال ایک اور ہے، اس کو بھی ہم ذرا آہستہ آہستہ گزارتے ہیں
اور اگلے الیکشن کی تیاری کرتے ہیں. تو تب تک ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی زیادہ بہت بڑا لڑائی لڑنے کی. اور کیونکہ دیکھیں میرے صابر صاحب، مجھے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ویسے مجھے ابھی بریک لینے کا بھی کہہ رہے ہیں پروڈیوسر صاحب ذیشان صاحب پیچھے سے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے یہ لاجیکل بات بھی ہے کہ اگر لڑائی لڑنی ہے تو تمام جماعتوں کو ساتھ سڑک پہ لڑنی چاہیے، پھر اس میں ایک لیڈرشپ باہر اور دوسری لیڈرشپ اندر کیوں ہو. اور اگر آپ نے بعد میں مفاہمانہ اندازی اختیار کرنا ہے یا کوئی مذاکرات ہی کرنے ہیں تو اس کا راستہ تو اب یہی ہے کہ آپ سال ڈیڑھ دو اور انتظار کر کے آگے بڑھیں، کوئی الیکشن تھوڑا سا پیچھے لے آئیں یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کریں، نہ کہ اس حد تک جائیں کہ دم دم مسکل اندر ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہے کچھ ایشوز پہ بھی بات کریں گے، چیئرمین سینٹ والا معاملہ اس پر بھی بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ایک طرف تو ظاہر ہے سیاسی ماحول گرم ہے، اپوزیشن سڑک پر آنے کو بیتاب ہے، لیکن جو معاملات گورننس سے ریلیٹڈ ہیں، حکومت کے معاملات ہیں، وہ بھی ایک ظاہر ہے غور طلب ہیں. رمضان آنے والا ہے، ہم نے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہونے جا رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ ایک خبر چودھری غلام حسین صاحب کے پاس ہے جو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے ظاہر ہے مہنگائی بہت ہو جاتی ہے اور بڑے مسائل آ جاتے ہیں. تو کیا کچھ ہونے جا رہا ہے چوہدری صاحب جو ہے وہ بتائیں گے. چوہدری صاحب کیا ہے رمضان سے پہلے کیا ہونے جا رہا ہے کہ حکومت عوام کو کوئی ریلیف ایسا دے کہ کوئی تسلی ہو عوام کو بھی؟ نہیں، لوگ تو پھر ریلیف کے لیے ترس گئے. ہر روز ایک نیا بم، ہر روز ایک نیا پرائس ہائیک کی شکل میں لوگوں کے اوپر کچھ نہ کچھ بوجھ لادا جا رہا ہے. اب لیٹلی مجھے لاہور سے میں بتا رہا ہوں آپ کو 2+2 اطلاع دے رہا ہوں کہ جو شوگر مافیا ہے اس کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر ایکشن کا فیصلہ ہو گیا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ دے ول بی ایدر بیہائنڈ دی بار اور دیئر اسٹاکس ول بی کنفسکیٹڈ. تو یہ واقعہ ہونے والا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ مقدمات درج بھی ہو گئے ہیں، لیکن فی الحال تفصیلات دینا مناسب نہیں. میں سوال کرنے جا رہا تھا، آپ نے اگلی بات کر دی کہ آپ بتائیں کیا سوال ہے. یہ بتائیں کہ کچھ نام آتے ہیں کچھ نہیں آتے، تو اپوزیشن کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اپنے آپ چن لیتے ہیں، دوسروں کے جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں. اس میں سب کے نام آپ کہتے ہیں کہ سب کے نام ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام بھی ہیں. جیسے پنجاب میں بہت ساری ملوں میں پی ٹی آئی والے ہیں سر، اور سندھ میں بہت سارے سر فہرست ہیں یا سر اور نون نہیں. سر فہرست میں نے نہیں پڑھی. صابر صاحب یہ تو بڑا اچھی بات ہے کیونکہ یہی تو ڈیمانڈ ہے اپوزیشن کی بھی. اور ظاہر ہے مہنگائی جس وجہ سے ہوتی ہے یا پھر جو سٹاک کر لیا جاتا ہے یا پھر شارٹیج ہوتی ہے، تو اب اگر یہ اگر سٹیپ لیا جاتا ہے اور اکراس دا بورڈ لیا جاتا ہے تو یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہوگی. شوگر مافیا کے خلاف اگر یہ ایکشن ہوتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، شوگر مافیا قطع کلامی، یعنی وہ لوگ جو لوگ شوگر مافیا کے خلاف ایکشن نہیں، ہمیں تو لوگوں کو ریلیف چاہیے. کیسے دلوائیں گے؟ دلوائیں جس طرح بھی ایکشن ہوگا تو ملے گا نا. پتہ نہیں اگلے جو ایکشن ان کے سے کون سا ریلیف ملا ہے. صابر صاحب، یہ ریلیف کا تو جہاں تک ہے وہ ایک رمضان پیکج یوٹیلیٹی سٹورز میں یہ کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ اس دفعہ کہ یہ مہینہ رمضان کا جو ہے وہ اچھا گزر جائے. اس میں جو چینی کی قیمت ہے وہ 40 روپے کم پہ دے رہے ہیں، گھی کی قیمت آئل اور گھی وہ 30-35 روپے فی کلو کم پہ ملے گی، دالوں کی اسی طریقے سے، چائے کی. تو اگر یہ پیکج وہ پراپر طریقے سے دے پاتے ہیں اور مینج ہو جاتا ہے تو آئی تھنک رمضان اچھا ہو جائے گا شہریوں کے لیے بھی. باقی جہاں تک رہا کہ یہ شوگر ملز کی بات کی ہے تو اس میں تو ایف پی آر نے از خود ہی ایک ایسا کام کیا کہ نہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھیڑا شوگر ملز والوں کو، اور نہ ہی شریف فیملی کی شوگر ملز کو ہاتھ لگایا، اور اسی طریقے سے کچھ ایک دو شوگر ملز ایسی تھیں جو پیپلز پارٹی کی تھیں ان کو بھی نہیں چھیڑا. تو صابر صاحب یہ کاروائی کیا صابر صاحب تو یہ کاروائی کیا قسطنطنیہ میں ہوگی؟ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ باقی جو غیر معروف قسم کی شوگر ملز ہیں بیچاری میری اور آپ جیسے، نہیں ہماری غیر سیاسی خاندان کیا کرتے ہیں، نوٹس آ جائے گا، تلاش شروع ہو جائے گی. تو غیر سیاسی خاندان جو ہیں ان کو چھیڑا گیا. اچھا. اور باقیوں کو بتا دیا گیا جناب انہوں نے 400 ارب روپے ان کے ذمہ بنتے ہیں ٹیکس چوری کے، اور 200-250 ارب روپے جو ان کا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی انڈر پروسیس ہے. تو پرائم منسٹر نے بھی ایف پی آر والوں سے پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ کہا کہ ان کو نہیں چھیڑنا اور ان کو چھیڑنا ہے، یہ کہاں سے حکم آیا؟ اب یہ سمجھنے والی بات ہے. چوہدری صاحب سے پوچھیں کہ
یہ لوکلی کہیں اسپاٹ فکسنگ ہوئی ہے یا ایز پر پالیسی تھا یہ؟ چوئی صاحب؟ نہ چیز رائے میں نہیں دے رہا، میں خبر دے رہا ہوں، اطلاع دے رہا ہوں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، سب کے خلاف ہو رہا ہے، اور جو بڑے بڑے گرگے ہیں جنہوں نے اس ملک کو یعنی مناپلی پیدا کی ہوئی ہے، وہ کاش میں یعنی ذرائع یہ مجھے کہہ دیتے کہ آج ہی نام لے دوں اور کس کے خلاف کتنی ایف آئی آر ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کل شام کو ہم دے دیں۔ مطلب بہترین سے لے کے بدترین تمام نام موجود بھائی ہیں، جو انوالو ہے۔ ٹھیک، اوکے۔ صابر صاحب، اب یہ ذرا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے 5 مولانا صاحب کے انہوں نے کہا اگر یہ سینیٹرز یہ وزن ہماری طرف آ جائے تو لیڈر آف دی اپوزیشن مل جائے گا، اور یہ جو اب ساری دوسرے پہ تنقید کے علاوہ کھینچا تانی بھی لگی ہوئی ہے، ذرا سنواتے ہیں جس رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا بات کی تھی۔ JUI جو ہے اس کے جو 5 ووٹ ہیں وہ فیصلہ کن ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان نے جو PDM کے صدر بھی ہے، اگر وہ اپنا وزن ہمارے پلڑے میں ڈالیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ اکثریت ہو جاتی ہے۔ سر غفور حیدری صاحب نے اس پر کیا کہا تھا، ذرا وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو۔ یہ بھی مولانا صاحب کی کوشش رہی، میاں نواز شریف سے بھی انہوں نے رابطے کیے، آصف علی زرداری صاحب سے بھی، اور اس حد تک معاملہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنی نیچے قیادت کو کہہ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے احتیاط کریں۔ صابر صاحب، مولانا صاحب دونوں کو ٹھنڈا بھی کر رہے ہیں، کچھ معاملہ ٹھنڈا ہوتا دکھ بھی رہا ہے، قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی جوائن کرے گی مریم صاحبہ کو، اور مولانا صاحب جو ہے وہ دونوں کو کہہ رہے ہیں یہ نابالغ سیاست، بچوں کو ذرا سمجھائیں، یہ سب یہ کیا، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں، شریف خاندان اور بھٹو خاندان کا جو ہے نا جی ایک دوسرے پہ احسانات، وہ امریکہ تک نہیں ڈیسائیڈ کروا سکتے، تو مولانا تو بہت مشکل کام ہے مولانا کے لیے، ان کی صلح نہیں ہو سکتی، اور اگین مولانا اب خود امتحان میں پھنس گئے ہیں، اور وہ اب وہی بات ہے کہ 5 سینیٹرز ہیں، اور اگر مولانا 5 سینیٹرز دے دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو، اور اس کے بعد پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپوزیشن میجورٹی ان کی ہو گئی، اور دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے پاس ہے 17 سینیٹر، ٹھیک، اور مسلم لیگ نواز کو ملتے ہیں تو وہ 22 ہو جائیں گے، تو پھر برابر نمبر ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے اور ان کے، تو اس لیے مولانا بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، اور مولانا کو اندازہ ہے کہ ان دونوں کی لڑائی میں ان کی جو امپارشلٹی ہے اور ان کی صدارت جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے PDM کی۔ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ کہاں چیئرمین سینٹ لینے نکلے تھے، کہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں تھیں، اور کہاں معاملہ یہ آ گیا ہے کہ اب لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے جو ہے وہ آپس میں معاملات کریں، اور پھر جو ہمیں نظر آیا پیپلز پارٹی جو چیئرمین سینٹ کے معاملے میں ریلیف لینا چاہتی تھی، وہ ان کو جو ہے وہ ریلیف اس طرح نہیں مل سکا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، ذرا اس کے کچھ جو پوائنٹس آپ کے سامنے ذرا رکھ دیتے ہیں کہ موجودہ معاملے میں درخواست گزار نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا کی کارروائی کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا ہے، جبکہ ایوان بالا کی کارروائی کو ان کے آرٹیکل 69 کے تحت اس عدالت کی مداخلت سے تحفظ حاصل ہے، یہ تحریری فیصلے میں کہا گیا۔ سینٹ چیئرمین کے انتخاب کا عمل قطعی طور پر انتظامی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایوان بالا کی رسمی کارروائی ہے، اور اسے واضح طور پر ایوان کی اندرونی پروسیڈنگ کہا جا سکتا ہے، اس لیے یہ تمام کارروائی مکمل طور پر ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ تحریری فیصلے میں یہ بات سامنے آئی۔ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر یہ درخواست نہ تو قابل سماعت ہے، اور نہ ہی یہ عدالت آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت غیر معمولی اختیارات استعمال کرتے ہوئے نوٹس جاری کر سکتی ہے، لہذا درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے، ایک ہی ہو گیا آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین سینٹ والے معاملے پر پیپلز پارٹی کو کچھ مایوسی ہوئی ہے، اس معاملے پر صرف ہم آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جب ہم نے پروگرام کیا تھا، بیرسٹر علی ظفر صاحب کی اس پر کیا رائے تھی، بہت کلیئر تھے، ذرا آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ اس پہ میں بہت کلیئر ہوں، اور قانون بھی بہت واضح ہے، آئین بھی اس میں صاف لکھا ہوا ہے۔ جو یہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں الیکشن کی، چاہے چیئرمین سینٹ کی ہوں، چاہے اسپیکر کی ہوں، چاہے وہ ڈپٹی چیئرمین کی ہوں، یہ چیلنج نہیں کی جا سکتی عدالت میں۔ عدالتیں پارلیمنٹ کے جو پروسیڈنگز ہیں اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتی۔ آج ہو بھی ایسا ہی گیا، کورٹ نے بھی کلیئر کٹ بتا دیا کہ یہ پارلیمان کے معاملات آپ وہاں پر کریں۔ چوئی صاحب،
ذرا بلوچستان کے حالات پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. کوئی میٹنگ جو ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب کی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کوئی ملاقات جو ہوئی ہے اس میں کیا ہوا ہے, کیا باتیں ہوئی ہیں؟ وہ بلوچستان کا نہیں, وہ تو پی ڈی ایم کے حالات پر ہے. اور بلاول نے جو حملے کیے ہیں اس میں اور ایکسپوز کیا ہے نون لیگ کی قیادت کو اور ان کا جو بھی کچھ اچیو کیا ہے وہ تو ہم نے کیا 3 مارچ کو. اور یہ جو یعنی یہ فضل الرحمان اور نواز شریف اور مریم جو ہے یہ تو ہمیں سب کو مروانے کے پروگرام میں ہے. پڑھیں ان کا پوری رپورٹ ہے آپ کے رپورٹر نے جو بھیجی ہے. لیکن یہ عبد المالک صاحب کے حوالے سے بھی یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ بھی نون لیگ کی جو طرز سیاست ہے اس سے نالاں ہیں, ناراض ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو بات چیت اطلاعات سامنے ہیں کہ ہم نون لیگ اور مولانا کی بی ٹیم نہیں ہے, پی ڈی ایم کے پارٹنر ہیں بیسیکلی. تو ہر پارٹی اب پی ڈی ایم کو بیس بنا رہی ہے اور جہاں دیکھتے ہیں کہ دوسری پارٹی پوزیشن دوسری لے رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں استعمال کیا. عبد المالک بلوچ صاحب, یہ باتیں سامنے آئی ہیں. بلاول نے اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کی ہیں. پھر بعد میں چوہی منظور جو ہیں انہوں نے بھی کسی جرنلسٹ سے کہا کہ یہ تو ہمیں مروا رہے ہیں, یہ تو راستہ ہی نہیں ہے, ہم نے تو راستہ بنا لیا تھا. دیکھیں جی 3 مارچ کو جو دھچکا لگا ہے, ڈیڈلی بلو ملی ہے گورنمنٹ کو, وہ پہلے تو 2.5 سال میں نہیں ملی. یعنی جو پیپلز پارٹی نے تعین کیا تھا راستے کا اس پر تو کچھ ان کو کامیابی ہوئی ہے نا. کیونکہ نون لیگ جو ہے محمد زبیر صاحب نے کیا کہا تھا کہ پارٹی الگ ہوئی تو کیا ہوگا, ذرا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. So there is nothing for People's Party اگر وہ الگ سے کھڑے ہوتے ہیں. اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہوگی تو جس برے طریقے سے نیب کو ابھی تک استعمال کیا گیا پچھلے 2.5 سال میں اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے استعمال کیا جائے گا. اور یہ بھی پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ 2 سال کے بعد بھی کیوں پیپلز پارٹی کو فیور کیا جائے گا فیڈرل حکومت میں حکومت بنانے کے لیے ان ایڈیشن ٹو سندھ. اور وہ حکومت کے ساتھ تو ان کو بالکل بھی نہیں ملایا جائے گا. یہ ہائیبریڈ رجیم میں میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ اس میں خود عمران خان ہوں گے. صابر صاحب, پیپلز پارٹی آگے جانا نہیں چاہتی, نون لیگ کہتی ہے آگے جانا پڑے گا ورنہ کچھ نہیں ملے گا. کنکلوڈنگ ریمارکس, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. دیکھیں یہ پی ڈی ایم پہلے ہی جو بنی تو تھی عمران خان حکومت گرانے کے لیے, لیکن یہ ایک دوسرے پہ انہوں نے خودکش حملے شروع کر دیے ہیں اور ان خودکش حملوں میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی اس میں سب سے زیادہ نقصان الٹیمیٹلی جو فوری طور پہ ہوگا وہ مسلم لیگ نواز کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تھینک یو. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen